अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है वो उसको लाइक करें और शेयर करें। यहाँ पे मैं अपना नंबर शेयर कर रहा हूँ, व्हाट्सएप नंबर। उस पर आप अपनी स्टोरीज़ को भेज सकते हैं मैसेज की सूरत में या वॉइस रिकॉर्ड की सूरत में। इसके अलावा आप ईमेल भी कर सकते हैं मुझे। तो गाइस चलते हैं अपनी पहली स्टोरी की तरफ। ये जो स्टोरी है ये हमें भेजी है फराज अहमद साहब ने। इनका ताल्लुक़ लियाकताबाद से है और ये कराची में रहते हैं। ये बताते हैं कि मेरा बेसिकली जो काम है वो इंजीनियरिंग वर्क्स जो होता है या इलेक्ट्रिशियन वगैरह का जो काम होता है, मतलब जो भी इस तरह के काम होते हैं, एसी इंस्टॉलेशन, रिपेयरिंग, ये सब हमारा काम है। और हमारी एक बाकायदा टीम है जिसमें तकरीबन 35 के करीब लोग हैं। फराज साहब बताते हैं कि हमें एक कॉन्ट्रैक्ट मिला और इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमें 7 फैक्ट्रीज़ के अंदर फिटिंग करनी थी, वायरिंग वगैरह करनी थी, उसके अलावा एसी इंस्टॉलेशन भी करनी थी। बताते हैं कि ये जो 7 की 7 फैक्ट्रीज़ थीं ये साइट एरिया में वाक़या थीं और एक ही ग्रुप था जिसकी ये सारी फैक्ट्रीज़ थीं। और जितनी भी फैक्ट्रीज़ थीं उन फैक्ट्रीज़ में तकरीबन अलग अलग ही काम था जो हमें करना था, क्योंकि हर जगह प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट अलग अलग थी। ये बताते हैं कि जब भी हमें कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो हमें एक टाइमलाइन दी जाती है कि उस टाइमलाइन के अंदर आपको ये काम करना है। और हमारी कोशिश होती है कि उस टाइमलाइन के अंदर ही काम करें, क्योंकि अगर उससे बाहर जाता है तो यकीनन ऑब्जेक्शन हो सकते हैं और हमारा जो रेवेन्यू है वो हिट हो सकता है, पैसे मिलने में परेशानी हो सकती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब भी कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो उसका कोशिश करते हैं 24/7 उस पर काम करें, ताकि जल्द अज जल्दी कंप्लीट हो सके और जो गिवन टेन्योर है उसके अंदर काम हो सके। ये बताते हैं इसी तरह काम का आगाज़ किया गया। सबसे पहले हम पहली फैक्ट्री में गए। वहाँ पे हमने सोचा था कि पहले दिन के अंदर इलेक्ट्रिशियन का जो भी काम है वो सारा काम कर लेंगे, ताकि रात में जब हम काम करें मज़ीद तो लाइट अवेलेबल हो। तो हमने ऐसे ही किया प्लान के मुताबिक कि पहले बिल्डिंग के अंदर जो भी बुनियादी ज़रूरत थी बल्ब वगैरह लगा दिए थे ताकि रात में काम करने में आसानी हो सके। अच्छा, ये बता दें कि जो मेरी टीम है उसको मैंने इस तरह डिवाइड किया हुआ है कि आधे लड़के मैं दिन में बुला लेता हूँ और आधे रात में बुला लेता हूँ, ताकि दिन वालों को भी रेस्ट मिल जाए और रात वालों को भी रेस्ट मिल जाए। ये बताते हैं कि पहली फैक्ट्री में हम लोग गए, वहाँ पे हमने काम शुरू किया और बुनियादी लाइट्स वगैरह हमने लगा ली थी। तो दिन तो बहुत अच्छा गुजर गया। तकरीबन मगरिब के बाद का टाइम हो गया था। तो ये जो एक टीम थी ये जाने वाली थी और नए लड़के आने वाले थे। बीच में तकरीबन 1 घंटे का गैप था। मुझे क्योंकि ये सारा काम इंचार्ज करना था, मुझे देखना था, तो मेरे लिए वहाँ मौजूद रहना ज़रूरी था। और मैंने सोच लिया था कि अगर रात में रुकना भी पड़ा तो मैं वहाँ सो जाऊँगा, मुझे कोई इशू नहीं है। और एक अच्छी बात ये थी कि जो फैक्ट्री के मालिकान थे उन्होंने हमें चाबी बाकायदा दी दी थी गेट की, कि आपको जो भी काम करना है आप काम कर लें और जब काम कंप्लीट हो जाए तो हमें चाबी वापस कर दीजिएगा, जो बहुत बड़ा एतमाद था। ये बताते हैं कि 9 साढ़े 9 बजे के करीब तमाम लड़के जा चुके थे। सिर्फ एक लड़का मेरे साथ मौजूद था। बाकी जो दूसरे लड़के आने थे उनको तकरीबन 11 बजे तक पहुंचना था। ये बताते हैं कि हम वेट कर रहे थे कि ये लोग आ जाएं तो फिर काम शुरू करें। इसी दौरानिया में मैंने सोचा कि हम लोग खाना खा लेते हैं। तो जो लड़का था उससे मैंने कहा कि तुम जाओ ज़रा खाना लेके आ जाओ। और ऐसे ही हुआ कि वो बंदा गया खाना लेने के लिए और मैं वेट कर रहा था कि वो आए तो हम खाना खाएं और मज़ीद काम कर सकें। तो ये बताते हैं कि इसी दौरानी में ऐसा होना शुरू हुआ कि जो लाइट्स हमने लगाई थी वो एकदम से ब्लिंक करना शुरू हुई, जैसे लाइट जल बुझ होती है ना, इसी तरह से लाइट जलना और बुझना शुरू हो गई, जो मेरे लिए अलार्मिंग था। मैंने सोचा कि हो सकता है कि हम लोगों ने इंस्टॉलेशन सही नहीं की है या कोई गलती कर दी है या इधर का वायरिंग का इशू है, जो नॉर्मली जहन में आता है आपके। लिहाजा मैंने इग्नोर कर दिया। मैंने सोचा कि अभी वेट कर लेते हैं, जैसे ये लड़के आएंगे वो देख लेंगे आके। खैर बहरहाल थोड़ा ही टाइम गुजरा था। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई फैक्ट्री के अंदर जो है घूम रहा है। एक चौकीदार तो था जो बाहर मौजूद था। मुझे ऐसा लगा कि शायद वो चौकीदार है जो अंदर आ चुका है। खैर बहरहाल मैंने इतना ज़्यादा गौर नहीं किया इस बात पे और मैं टाइम को गुजारने लगा। मैंने सोचा कि वेट करते हैं, वो लड़का आएगा फिर देख लेंगे। खैर ये बताते हैं इसी दौरान ये में ऐसा हुआ कि जो सामने बल्ब लगे हुए थे उनमें से एक बल्ब पहले फटा। उसके बाद ये हुआ कि जो दूसरे बल्ब थे वो जल बुझ होना शुरू हो गए दोबारा से, और उसके बाद एक एक करके सारे फटना शुरू हो गए, जो बहुत समझ से बाहर बात थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि पहले ब्लिंक हो उसके बाद सारे बल्ब फट जाएं एक साथ। तकरीबन 7-8 बल्ब थे जो उस फ्लोर पे लगे हुए थे और सारे के सारे इस तरह फट गए। अब मुकम्मल तौर पे यहाँ पे अंधेरा हो चुका था। मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और मैं बाहर की तरफ आ गया। मैं वेट करने लगा कि कोई लड़का आता है तो फिर देखेंगे क्या करना है इसमें। खैर जब मैं बाहर की तरफ आ गया तो मैं चौकीदार के पास खड़ा हो गया, उससे बातें करने लगा। मैंने उसको बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है। अभी हम ये बात ही कर रहे थे कि ऐसा लगा कि फैक्ट्री के अंदर कोई भागता हुआ गया है। जैसे एक आवाज़ आती है किसी के भागने की, तो गेट से अंदर हमने जाकर तो वहाँ कोई मौजूद नहीं था। खैर मैंने चौकीदार से पूछा क्या आपके अलावा भी यहाँ पे कोई मौजूद है? तो उसने कहा नहीं सर, मैं यहाँ पे होता हूँ अकेला और यहाँ पे कोई और मौजूद नहीं है। तो मैंने उसको बताया कि जब मैं ऊपर था और हम लोग काम कर रहे थे तब भी ऐसा लग रहा था कि अंदर कोई घूम रहा है। खैर वो बोलने लगा साहब यहाँ पे इस तरह की बातें होती रहती हैं, ये बहुत नॉर्मल है सब कुछ, और हमें तो आदत हो गई है सब देखने की। ये बात सुन के मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ और मैं हैरान हो गया कि ये सब क्या हो रहा है। खैर बहरहाल वो लड़का आ गया, उसके साथ बाहर ही बैठ के हमने खाना खाया। इसी दौरान में बाकी लड़के भी आ चुके थे। अब हमने सोचा कि हम जाते हैं ऊपर दोबारा बल्ब वगैरह लगा के इंस्टॉल करके काम शुरू करते हैं,
کیونکہ جو گیون ٹائم ہے اس میں ہمیں کام کرنا ہے لازمی۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے جا کے دوبارہ بلب انسٹال کیے اور دوبارہ سے وائرنگ وغیرہ ساری چیک کی تو کسی بھی قسم کا فالٹ موجود نہیں تھا، اور ہمیں یقین تھا کہ اب کسی بھی قسم کی خرابی پیش نہیں آئے گی۔ لہٰذا ہم نے اپنا کام کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد جو مزید انسٹالیشن تھی اس پہ کام کرنا شروع کر دیا۔ اسی طرح لڑکے آگے پیچھے کام کرنے لگے۔ اب میں نے سوچا کہ میں ذرا باہر سے چکر لگا کے آ جاتا ہوں، اور میں باہر کی طرف چلا گیا، سگریٹ پینے لگا باہر کھڑے ہو کے۔ چوکیدار میرے ساتھ موجود تھا، ہم باتیں کر رہے تھے۔ یہ بتاتے ہیں کہ اسی دورانی میں بات کرتے کرتے میری نظر پڑی چھت پہ۔ جب چھت پہ میں نے دیکھا تو وہاں پہ 2 بچے کھڑے ہوئے تھے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ دیکھ کے میں بڑا حیران ہوا۔ میں نے پہلے یہ سوچا کہ شاید چوکیدار کی فیملی کے ہی بچے ہوں گے۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ بچے کون ہیں؟ اس نے کہا کہاں پہ بچے موجود ہیں؟ جب ہم نے دوبارہ دیکھا تو وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ میں نے اس کو کہا بھائی یہاں پہ 2 بچے اوپر کھڑے ہوئے تھے ابھی، اور ایک دم غائب ہو گئے وہ۔ خیر بہرحال چوکیدار نے کہا صاحب میں نے نہیں دیکھا۔ بہرحال اس طرح کے واقعات میں نے کہا کہ ہوتے رہتے ہیں یہاں پہ۔ میں سگریٹ پینے کے بعد اندر آ گیا، اور میں نے لڑکوں سے کہا کہ ٹھیک ہے اب اپنا کام شروع کرتے ہیں۔ اپنا جو بھی کام تھا ہم نے وہ کمپلیٹ کیا اور ہم چلے گئے۔ اچھا اسی طرح ہمارے 2-3 دن گزرے، اور ہمیں مسلسل ایسا لگتا رہا کہ اندر کوئی گھوم رہا ہے، اور چھت پہ بھی ایسا لگتا رہا جیسے کوئی بھاگ رہا ہے مسلسل۔ اچھا اب یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے تقریباً 3-4 دن اسی طرح گزار لیے تھے، اور ایک دن کا اور اس فیکٹری میں کام رہ گیا تھا۔ اس کے بعد ہمیں دوسری فیکٹری میں جانا تھا۔ سب سے آخر میں ہمارا جو کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اے سی انسٹالیشن کا۔ اب یہاں پہ بہت زیادہ اے سی نہیں لگانے تھے، صرف 3 اے سی ہمیں یہاں پہ انسٹال کرنے تھے۔ وہ ہم نے انسٹال کیے، اس کے بعد یہاں کا کام ختم ہوا۔ اب ہم نے سوچا کہ ہم دوسری فیکٹری میں جاتے ہیں، وہاں کا کام کرتے ہیں۔ خیر وہاں سے نکلنے سے پہلے ہم نے ایک دفعہ سوچا کہ سب چیزیں چیک کر لیں دوبارہ سے کہ چل رہی ہیں نہیں چل رہی ہیں۔ تو دوبارہ سے ایسا ہوا کہ مطلب لائٹ بلنک ہونا شروع ہوئی ایک دم سے، اور اب مجھے دوبارہ وہی ڈر لگنے لگا کہ ایسا نہ ہو کہ سارے بلب پھٹ جائیں، اور جو بھی ہم نے کام کیا جو اے سی وغیرہ انسٹال کیے ان میں کوئی ٹربل آ جائے۔ اور جیسا میں سوچ رہا تھا بالکل ویسے ہی ہوا کہ تھوڑی دیر بعد بلب پھٹنا شروع ہوئے، اور اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے جو اے سی کے آؤٹر تھے ان میں سے دھواں نکلنے لگا۔ یہ ہمارے لیے ناممکن تھا، ناقابل برداشت تھا، کیونکہ سارے کے سارے اے سی ہم نے نئے انسٹال کیے تھے، ساری وائرنگ نہیں تھی، ساری چیزیں نہیں تھیں، اور کسی بھی طرح ممکن نہیں تھا کہ اس میں کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو سکے۔ بہرحال وہ اے سی سارے کے سارے جل گئے، بلب پھٹ گئے وہاں پہ۔ مطلب جتنا بھی ہم نے کام کیا تھا ان 5-6 دنوں میں سارا کا سارا ضائع ہو گیا ہمارا۔ اب ظاہر سی بات ہے فائنینشیل لاس تو مجھے ہو چکا تھا۔ اب میری سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس میں مزید دوبارہ سے وہی کام کروں یا نہ کروں، یا پہلے اس کے مالک سے بات کروں۔ کیونکہ اگر میں اس کے مالک سے بات کر کے یہ باتیں کرتا تو وہ بولتا کہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، تو آپ نے انسٹالیشن کی اور ابھی آپ یہاں سے گئے بھی نہیں ہیں اور یہ ساری چیزیں خراب ہو گئی ہیں، تو الٹیمیٹلی سارا کا سارا الزام اور ساری باتیں ہمارے اوپر آنی تھیں۔ لہٰذا میں نے سوچا کیونکہ ایک بڑا کانٹریکٹ ہے اور یہ اس طرح کے کانٹریکٹ دیتے رہیں گے۔ بزنس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی ایک کارپوریٹ کو صحیح سیٹسفائی کر دیتے ہیں تو وہ آپ کو ریفر کرتا ہے۔ لہٰذا میں نے سوچا کہ جو نقصان ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے، میں دوبارہ سے انسٹال کرتا ہوں اور پھر دوبارہ سے ایک رسک لے کے دیکھتا ہوں۔ اب کیونکہ اچھی بات یہ تھی کہ جو بھی اے سیز وغیرہ تھے وہ وارنٹی کے اندر تھے، تو ہم نے وہ جو کمپنیز تھیں ہم ان سے بھی لیتے رہتے تھے، ان کو ریفر کیا، ان کو کہا کہ بھائی یہ ساری چیزیں ہیں اور یہ معاملات ہیں، جو بھی آپ سے پروڈکٹ لیے ہیں یہ ساری کی ساری جل گئی ہیں۔ اور ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے بھی ہمیں انٹرٹین کیا، لہٰذا وہ ریپلیس کر کے دے دیا۔ اس میں 3-4 دن مزید لگ گئے آنے جانے میں۔ تو اسی دورانیہ میں ہم نے جو وائرنگ تھی اس کو دوبارہ سے انسٹال کیا، جتنی بھی وائرنگ تھی اس کو پراپر چیک کیا اور دوبارہ سے ساری کی ساری وائرنگ کی گئی۔ اچھا اسی دورانیے میں ایک واقعہ ایک لڑکا بتاتا ہے، اس طرح سے ہوا کہ وہ وائرنگ کر رہا تھا اور وہ چھت پہ موجود تھا۔ تو یہ بتاتا ہے کہ میں وائرنگ کرنے میں لگا ہوا تھا تو میں نے یہ دیکھا کہ سامنے سے ایک عورت ہے جو چلتی ہوئی آ رہی ہے چھت پہ اس کی طرف۔ پہلے تو میں سمجھا کہ شاید یہ چوکیدار وغیرہ کی فیملی کی عورت ہوگی، جو عام طور پہ امپریشن آپ کے ذہن میں آتا ہے۔ یہ بتاتے ہیں کہ میں نے غور سے دیکھا تھا کہ وہ جو عورت تھی اس نے کوئی لال کلر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، مطلب الگ سے پتہ چل رہا تھا کہ ریڈ ٹائپ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ خیر بہرحال میں اپنے کام میں بزی ہو گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو عورت تھی وہ میرے قریب آ کے کھڑی ہو گئی، جیسے کہ وہ یہ دیکھ رہی ہو کہ میں کام کیسے کر رہا ہوں۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی اس کو کھڑے ہوئے کہ اس نے مجھے بولنا شروع کیا کہ تم یہ جو کام کر رہے ہو اس کو کر لو، لیکن یہ دوبارہ خراب ہو جائے گا۔ اب یہ کام کرتے کرتے میں چونک گیا، اس کو دیکھنے لگا غصے سے کہ یہ کس طرح کی بددعا ہے جو مجھے دے رہی ہے۔ بہرحال یہ بتاتے ہیں کہ اس کو دیکھنے کے بعد میں نے نیچے دیکھا اور اپنے کام میں بزی ہو گیا۔ اسی دورانیے میں نے یہ دیکھا کہ یہ واپس جا رہی ہے، اور جاتے آتے چلتے چلتے 2-4 قدم ہی چلی تھی کہ ایک دم غائب ہو گئی۔ یہ دیکھ کے میں چونک گیا، میری سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ میرا وہم ہے یا وہ نیچے باقاعدہ اتر کے گئی ہے۔ خیر بہرحال میں اپنا کام کمپلیٹ کر کے نیچے آ گیا۔ اب جب لڑکے سے یہ واقعہ سنا تو میں تھوڑا سا پریشان ہو گیا، اور میں نے سوچا کہ یقیناً یہ معاملات جو ہیں یہ دوسرے ہیں۔ اب دوبارہ جو بھی انسٹالیشن ہے اس کے کرنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ اذکار وغیرہ کریں، اس کے بعد کام کریں تاکہ کوئی نقصان نہ ہو مزید۔ خیر میں نے تمام لڑکوں کو ہدایت کر دی کہ بھائی جب بھی اندر آؤ تو آیت الکرسی پڑھ لو، اور جب بھی کوئی بھی کام کرو بسم اللہ پڑھ کے شروع کرو تاکہ کوئی نقصان نہ ہو۔ خیر بہرحال یہ بتاتے ہیں کہ اسی طرح پھر ہم نے سارے کام کیے، اور جو بھی ذکر و اذکار تھے ان کے ساتھ سارے کام کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم مطمئن ہو گئے کہ اب سارے کام ہو چکے ہیں، اب صرف چیک کرنا باقی تھا سب کو۔ تو ہم نے ان کو چیک کیا، وہ پراپرلی کام کر رہے تھے۔
اس کے بعد ہم نے سوچا کہ اب چلتے ہیں ان کی دوسری فیکٹری میں، وہاں جا کے مزید کام کریں گے۔ تو سارے لڑکے جا کے باہر کھڑے ہو چکے تھے، اب ہمیں دوسری فیکٹری میں جانا تھا۔ آخر میں ہی چیک کرنے کے بعد آ رہا تھا اور چوکیدار کو چابی دے کے مجھے آگے بڑھنا تھا۔ تو یہ بتاتے ہیں کہ جب میں واپس باہر آ رہا تھا تو سیدھے ہاتھ پہ ایک پیڑ موجود تھا جو شاید برگد کا پیڑ تھا۔ تو اس پیڑ کے اوپر میں نے دیکھا کہ 2 بچے بیٹھے ہوئے ہیں جو مجھے دیکھ کے ہنس رہے ہیں، اور جیسے جانے کا اشارہ نہیں کرتے، اللہ حافظ کر رہے ہوتے ہیں کسی کو، ایسے میری طرف دیکھ کے ہاتھ ہلا رہے ہیں اور ہنسے آ رہے ہیں مسلسل۔ اب یہ دیکھ کے ظاہر سی بات ہے میرے اوسان ختم ہو چکے تھے، اور مجھے پہلے ہی پتہ تھا یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں یہاں پہ، لہٰذا میں نے نظر انداز کیا، آیت الکرسی پڑھتا ہوا باہر نکل گیا۔ اب ہمیں دوسری فیکٹری کی طرف جانا تھا۔ خیر یہ سب بتاتے ہیں کہ وہاں سے ہم نکل گئے، دوسری فیکٹری کی طرف چلے گئے، اور دوسری فیکٹری بھی تھوڑے سے ہی فاصلے پہ موجود تھی۔ اب یہ جتنی بھی فیکٹریز میں ہمیں کام کرنا تھا وہ ایک ہی صاحب کی ملکیت تھی۔ بہرحال یہ بتاتے ہیں کہ جب ہم دوسری فیکٹری کے اندر گئے، وہاں پہ جا کے بھی ہم نے ایسے ہی کیا کہ پہلے وہاں پہ لائٹ کا انتظام کیا، اور پھر یہی پلان کیا کہ رات میں بھی کام کریں گے، دن میں بھی کام کریں گے۔ ویسے ہی ہمارے فائنینشیل لاس ہو چکا تھا اور ٹائم زیادہ نکل چکا تھا، ہمیں جو ٹائم دیا گیا تھا اس کے اندر اندر ہمیں کام کرنا تھا۔ خیر یہ بتاتے ہیں کہ وہاں پہ جا کے ہم نے کام کرنا شروع کیا، وہاں پہ لائٹس وغیرہ ہم نے انسٹال کی، اور جو پھر رات کی شفٹ تھی اس کے لڑکے آ گئے۔ وہاں پہ ہم نے کام کرنا شروع کیا تھا تو ایک دم سے ایک چیخ کی آواز آئی۔ جب چیخ کی آواز آئی ہم بھاگ کے اس جگہ پہنچے تو وہاں پہ جو ہمارا ایک امپلائی تھا وہ نیچے بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ اچھا پہلے تو ہماری سمجھ میں یہ آیا کہ شاید اس کو کرنٹ لگ گیا ہے، جو نارملی آپ کو پتہ ہے کہ الیکٹریسٹی کا کام ہو رہا تھا اس وقت، تو ہمارے ذہن میں یہی چیز آئی کہ شاید اس کو کرنٹ لگ گیا، اس کو جلدی سے اسپتال پہنچانا چاہیے۔ لیکن قریب و جوار میں کوئی بھی تار وغیرہ موجود نہیں تھا، تو ہم نے سوچا کہ اس کو تھوڑا سا ہلاتے ہیں، مالش وغیرہ کر کے دیکھتے ہیں شاید صحیح ہو جائے، اور ایسے ہی ہوا کہ تھوڑی دیر ہم نے اس کی مالش وغیرہ کی تو وہ ہوش میں آ گیا۔ خیر جب وہ ہوش میں آیا ہم نے اس سے پوچھا کہ بھائی ایسا کیا ہو گیا تھا کہ تم چیخے اور بے ہوش ہو گئے تھے؟ تو اس نے کہا صاحب میں یہاں پہ کام کر رہا تھا، تو یہاں سے جو سامنے فیکٹری نظر آتی ہے اس فیکٹری کے اندر مجھے تھوڑا بہت حصہ نظر آ رہا تھا، تو میں نے یہ دیکھا کہ اس فیکٹری کی چھت پہ ایک عورت موجود ہے، اور دور سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وائٹ کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں۔ میرے لیے بڑا حیران کن تھا کہ اتنی رات میں یہ عورت اس فیکٹری کی چھت پہ کیا کر رہی ہے۔ خیر بہرحال یہ بتاتے کہ میں انہی خیالات میں ڈوبا ہوا تھا، اور پھر میں نے نیچے دیکھ کے اپنا کام شروع کر دیا۔ خیر بہرحال یہ بتاتے ہیں کہ میں سامنے مسلسل دیکھ رہا تھا کہ مسلسل وہ عورت ٹہل رہی ہے اور اس کے بال کھلے ہوئے ہیں۔ جیسے جیسے موقع ملتا تھا میں بھی اس کو دیکھنے لگتا تھا، وہ بھی مجھے دیکھنے لگتی تھی۔ بظاہر یہ جو نظارہ تھا بڑا حسین تھا، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ بہت خوبصورت عورت ہے کوئی۔ تھوڑی دیر تک جب میں یہ دیکھتا رہا اس کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ یہ لڑکی مسلسل مجھے دیکھ رہی ہے۔ خیر بہرحال میں کیونکہ کام میں بیزی تھا تو میں نے سوچا کہ پہلے کام مکمل کر لیتا ہوں، اور جب کام ختم ہو جائے گا تو میں کھڑے ہو کے اس کو دیکھ لوں گا اور بات کروں گا اس سے پھر۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ مجھے کام کرتے ہوئے 5-7 منٹ ہی ہوئے تھے، میں اپنے کام کی طرف فوکس کیے ہوا تھا، تو ایک دم میں نے دیکھا کہ وہی لڑکی جو سامنے چھت پہ کھڑی ہوئی تھی یہ بالکل میرے پیچھے آ کے کھڑی ہوئی ہے، اور نہ صرف پیچھے آ کے کھڑی ہوئی ہے، جب میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا ہے تو اس کی آنکھوں سے ایسا لگ رہا تھا انگارے نکل رہے ہیں، اس کی آنکھیں مسلسل جلتی ہوئی آنکھ کا منظر پیش کر رہی تھیں۔ یہ دیکھ کے میری چیخ نکل گئی کہ یہ کیسے ممکن تھا کہ سامنے والی فیکٹری سے ایک لڑکی 2-4 منٹ کے اندر اندر میرے برابر میں پیچھے آ کے کھڑی ہو جائے گی، اور اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں ہے، میں بے ہوش ہو گیا۔ بہرحال اس کی زبان سے یہ واقعہ سن کے مجھے اب پریشانی شروع ہو گئی تھی، کیونکہ جو پہلی فیکٹری میں ہم گئے تھے تو وہاں پہ بھی اس طرح کے معاملات ہو رہے تھے، اب یہ دوسری فیکٹری میں ہم آئے تو دوبارہ یہ معاملہ شروع ہو گئے۔ اب میں نے سوچا کہ میں مزید میں یہاں پہ انسٹالیشن کروں یا اپنا خرچہ کروں یا اپنی کاسٹ لگاؤں، اس سے پہلے میں ایک دفعہ اس کے مالک سے بات کر لیتا ہوں تاکہ اس چیز کی کلیریفیکیشن ہو سکے کہ یہ آخر ہو کیا رہا ہے، اور یہ اگر اس فیکٹری میں ہو رہا ہے، پچھلی فیکٹری میں ہو رہا تھا، تو شاید یہ باقی جو فیکٹریز ہیں ادھر بھی ایسا ہی ہو۔ تو میں نے ان کو فون کیا اور ان کو کہا کہ دیکھیں پہلی فیکٹری میں یہ معاملات میرے ساتھ ہوئے تھے، میں نے آپ کو بتایا اس لیے نہیں کہ میں آپ کو لوز نہیں کرنا چاہتا تھا، اب کیونکہ ہم اس فیکٹری میں ہیں اور یہ دوبارہ ایسے واقعات ہو رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ آپ مجھ سے ملاقات کریں۔ خیر میری یہ بات سن کے فیکٹری کا جو مالک تھا اس نے کہا کہ بھائی آپ اپنا کام جاری و ساری رکھیں، بس یہ کہ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس میں اللہ کا کلام، آیت الکرسی وغیرہ کا استعمال کریں، اور پھر اس کے بعد کام کریں، باقی جو ہوگا میں بات کر لوں گا آپ سے۔ اچھا اس کی اس بات سے مجھے لگا کہ جیسے وہ اس بارے میں سب کچھ جانتا ہے، لیکن کیونکہ اس کی ہدایت تھی کہ اب آپ کام کو جاری رکھیں، میں اس کے لیے میں بات لا چکا تھا، تو ہم نے ایسا ہی کیا کہ جو بھی کام تھا اللہ کا نام لے کے وہاں پہ کام شروع کیا اور سارا کام مکمل کر لیا اس فیکٹری کا۔ اسی طرح یہ بتاتے ہیں کہ پھر تیسری فیکٹری، چوتھی فیکٹری، پانچویں فیکٹری، چھٹی فیکٹری ہم نے کر لی۔ اب یہ اس کی لاسٹ فیکٹری رہ گئی تھی جہاں پہ ہم اپنا کام کرنا تھا اور 4-5 دن کے اندر نپٹا کے ہمارا پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جانا تھا، اور ایسا ہی ہوا کہ جو اس کی آخری فیکٹری تھی اس میں ہم گئے۔ تو یہ بتاتے ہیں کہ جب ہم اس فیکٹری کے اندر انٹر ہو رہے تھے تو اسی وقت ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ بہت شدید قسم کی اسمیل یہاں سے آ رہی ہے، جیسے عام طور پہ نہیں ہوتا کہ گوشت وغیرہ جل رہا ہوتا ہے یا کوئی بہت ہی عجیب سی جلنے کی اسمیل آ رہی ہوتی ہے جو برداشت سے باہر ہوتی ہے۔ تو یہ بتاتے ہیں کہ ایسی ہی ہمیں شدید اسمیل آ رہی تھی،
اور بہرحال انٹر ہوتے ایک عجیب سی فیل بھی ہمیں آ گئی تھی کہ جیسے بہت کسی ویئرڈ جگہ پہ ہم آ گئے ہیں، اور بہت عجیب سا ماحول ہے یہاں کا، بہت زیادہ ویرانہ اور سنسان لگ رہا تھا سب کچھ۔ اچھا، بہرحال یہ بتاتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہمیں کام کرنا تھا، یہاں پہ مشینز جو ہے ان کو انسٹال کرنا تھا، اور نہ صرف انسٹال کرنا تھا، اس کے بعد ان کو چیک کرنے کے بعد مالک کو انفارم کرنا تھا۔ بہرحال یہ بتاتے ہیں کہ جیسے پہلی مشین ہم لے کے انٹر ہوئے، اور ہمیں یہ پہلی مشین جو تھی وہ سیکنڈ فلور پہ رکھنی تھی، تو باقاعدہ اس طرح لگا جیسے مطلب یہ جو مشین ہے اس کا وزن ڈبل ٹرپل ہو چکا ہے۔ عام طور پہ 3-4 لوگ مل کے اس کو اٹھا لیا کرتے تھے، لیکن جب یہ اٹھانے کی کوشش کی گئی تو 8 لوگ بھی مل کے اس کو اٹھا نہیں پا رہے تھے۔ خیر بہرحال چلیں، یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم اٹھا نہیں پا رہے تھے، ہماری غلطی ہے۔ جیسے تیسے کر کے ہم نے مشین اوپر پہنچائی، اور جب ہم نے اوپر مشین پہنچائی، وہاں پہ رکھا، تو ظاہر سی بات ہے ہم نے اس کے سراؤنڈڈ ایریا کا بھی ایک جائزہ لیا کہ اور باقی جو مشین ہے وہ کہاں کہاں انسٹال کرنی ہے۔ یہ بتاتے ہیں کہ ابھی ہم اس کا معائنہ ہی کر رہے تھے کہ ہم نے جو مشین جہاں رکھی تھی اس کے کونے پہ دیکھا، تو وہاں پہ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی گوشت کا ٹکڑا یا کوئی لوتھڑا پڑا ہوا ہے وہاں پہ، اور اس میں سے شدید اسمیل آ رہی ہے۔ بہرحال یہاں پہ ہم سے پہلے تو کوئی موجود نہیں تھا، کیونکہ جب ہم آئے تھے تو ہم نے ہی چابی سے اس فیکٹری کو کھولا تھا۔ خیر یہ بتاتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک لڑکے کو کہا کہ اس گوشت کے ٹکڑے کو اٹھا کے باہر پھینک دو اور دیکھ لو اور مزید کوئی ٹکڑے نہ ہو، کیونکہ شاید اسی کی وجہ سے اسمیل آ رہی ہے۔ وہ لڑکا بیچارہ اس کو اٹھا کے باہر پھینک کے آ گیا۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ ہم دوسری مشین لے کے آئے، وہ ہم نے وہاں فکس کر دی۔ اس کے بعد ہمیں جو گراؤنڈ فلور تھا وہاں پہ 2 مشینیں رکھنی تھیں، تو اسی طرح ہوا کہ ہمارے جو لڑکے تھے وہ مشینیں رکھنے کے لیے گئے، اور ان میں سے ایک لڑکے کو ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ واش روم چلا جائے۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ جیسے وہ لڑکا واش روم گیا ہے، تو واش روم میں جب وہ گیا ہے تو وہاں سے وہ چیخ مارتا ہوا باہر نکل کے آیا ہے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ گر کے بے ہوش ہو جائے گا، اس کی بہت بری حالت تھی۔ خیر بہرحال اس سے ہم نے پوچھا خیریت تو ہے، کیا ہو گیا، ایسا کیا دیکھ لیا تم نے؟ تو اس نے کہا صاحب وہاں پہ جو واش روم ہے اس کی جو دیوار ہے، یعنی اوپر سے نیچے تک بکروں کے سر لٹکے ہوئے ہیں وہاں پہ، اور اس نے کہا آپ میرے ساتھ چلیں اور وہاں جا کے دیکھیں۔ خیر ہم نے وہاں جا کے دیکھا تو وہاں پہ باقاعدہ ایسا لگ رہا تھا کہ کسی کو جیسے پھانسی نہیں دیتے اس طرح بکروں کے باقاعدہ 7 سر وہاں پہ لٹکے ہوئے تھے، اور اس کے بعد ہماری سمجھ سے باہر ہو گیا تھا معاملہ۔ خیر میں نے مالک کو دوبارہ فون کیا، اس کو کہا کہ ایک دفعہ پھر یہ واقعات ہونا شروع ہو گئے، اور اب ہماری سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کیا کریں، کیونکہ یہاں ہم آپ سے بزنس کے سلسلے میں آئے ہیں، یہاں آ کے ہمیں اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور ہماری بھی ایک برداشت ہے۔ خیر مالک نے بہانہ بنا دیا، اس نے کہا کہ میں آپ سے کل یا پرسوں رابطہ کرتا ہوں، آپ جو بھی کام ہے اس کو کمپلیٹ کریں اور لاک کر کے چلے جائیں۔ اور ایسا ہی ہوا کہ ہم نے اپنا جو کام تھا اس کو کمپلیٹ کیا، کمپلیٹ کرنے کے بعد لاک کر کے ہم چلے گئے۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ صبح جب ہم لوگ آئے تو ہم نے وہاں پہ دیکھا کہ جو مشین ہم نے انسٹال کی تھی ان پہ باقاعدہ کسی نے ایسا لگ رہا ہے کہ بجری پھینک دی ہے، یعنی جیسے کسی نے مٹی پھینک کے ان کو گندا کرنے کی کوشش کی ہے۔ بہرحال مالک کی ہدایت تھی کہ آپ کام کمپلیٹ کریں اور اس کے بعد جو ہے پھر میں آپ سے رابطہ کرتا ہوں، تو ہم نے ایسے ہی کیا، جو بھی ہمارے کام تھے ہم نے کمپلیٹ کیے، اور کوشش کی کہ لڑکوں کو بھی بول دیا کہ کوشش کرو مغرب سے پہلے کام ختم کرو اور یہاں سے نکل جاؤ، اور ایسے ہی ہوا کہ ہمارے سارے کام ختم ہو گئے تھے۔ بہرحال ایک کام رہ گیا تھا، مغرب کی اذان ہو چکی تھی، تو ہمارا جو ایک لڑکا ہے وہ بہت بہادر لڑکا ہے، تو اس کو ہم نے کہا کہ یار یہ چھوٹا سا کام ہے، یہ کمپلیٹ کر لو تو اس کے بعد تم بھی گھر چلے آنا۔ خیر بہرحال وہ بیچارہ گیا اور وہ کام کمپلیٹ کرنے لگا۔ ہم سب جا چکے تھے، وہ اکیلا موجود تھا، اس کے علاوہ ایک گارڈ تھا جو باہر کھڑا ہوا تھا۔ اب یہ بتاتا ہے کہ آپ لوگوں کے جانے کے بعد مغرب کی اذان ہو چکی تھی، اور ایسا ہونا شروع ہوا کہ مجھے ہلکے ہلکے کسی کے سسکیاں لینے کی، کرانے کی آواز آنے لگی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی بہت بری طرح رو رہا ہے۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ اس کا دھیان اس طرف ہی تھا کہ کون رو رہا ہے، تو ایک دم سے آواز آنا بند ہو گئی۔ اب اس نے کہا چلو شکر ہے آواز بند ہوئی، میرا 15 منٹ کا کام رہ گیا ہے، اس کے بعد میں یہاں سے نکل جاؤں گا اور چلے جاؤں گا۔ یہ انہی خیالات میں تھا کہ جلد از جلد کام کمپلیٹ کروں اور یہاں سے نکلوں۔ خیر یہ بتاتا ہے کہ اسی دورانیے کے اندر کوئی پیچھے سے آیا ہے، مطلب اس کو احساس ہوا کہ کوئی چلتا ہوا آیا ہے اور اس کے کندھے پہ آ کے ہاتھ رکھا ہے، اور یہ جو کچھ ہوا ہے یہ لمحوں کے اندر ہوا ہے، کچھ سیکنڈز کے اندر ہوا ہے، کہ اس کو موقع بھی نہیں ملا کہ پیچھے مڑ کے دیکھ سکے۔ اب یہ بتاتا ہے کہ جب یہ ہو گیا تو میری اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں پیچھے دیکھ سکوں۔ ہاں میں نے یہ ضرور دیکھا کہ کندھے پہ کس نے ہاتھ رکھا ہے۔ جیسے ہی میں نے کندھے کی طرف نظر ڈالی تو میری چیخ نکل گئی۔ یہ کسی کی لمبی لمبی پتلی پتلی انگلیاں تھیں، جلے ہوئے ہاتھ تھے، اور بہت ہی بھیانک بڑے بڑے ناخن تھے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے لال ہو رہے ہیں، شاید کہ ان ناخنوں میں سے خون رس رہا ہو۔ یہ دیکھنے کے بعد اس نے وہاں سے بھاگنا شروع کیا اور سیدھا گیٹ سے نکل کے چوکیدار کے پاس جا کے سانس لی۔ چوکیدار کو اندازہ ہو چکا تھا کچھ غلط ہوا ہے، اور چوکیدار بھی وہاں پہ اس کو لے کے باہر کی طرف آ گیا اور اس کو بٹھا کے پانی وغیرہ پلایا تاکہ تھوڑا سینسز میں آ سکے، اور مجھے کال کر کے انفارم کر دیا کہ ایسا ایسا ہوا ہے۔ خیر بہرحال کام تقریباً کمپلیٹ ہو چکا تھا۔ اس کے بعد ہم نے جو مالک تھا اس کو بتا دیا کہ بھائی ہمارا جو پروجیکٹ تھا وہ ہم نے کمپلیٹ کر دیا ہے، اب آپ جانیں، آپ کی فیکٹریز جانیں، جو ہماری پیمنٹ ہے ہمیں ٹائم پہ آپ کر دیجیے گا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ جو مالکان تھے شاید ان کو ان سب باتوں کا پتہ تھا،
انہوں نے ٹائم پہ پیمنٹ کی اور کوئی ناراضگی کا اظہار بھی نہیں کیا۔ لیکن ان کے جو مالک تھے انہوں نے مجھے آخر میں ایک بات بولی۔ انہوں نے کہا کہ بھائی ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو بھی واقعات آپ کے ساتھ ہو رہے تھے، یہ ہمیں پتہ ہے کہ سارے واقعات یقیناً آپ کے ساتھ ہو رہے ہوں گے، کیونکہ ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں یہ واقعات پچھلے 2 سال سے ہو رہے ہیں، اور ہم نے اس کو جب چیک کرایا تو شدید قسم کے کالے جادو کا اثر ہے، جس کا ہم کافی عرصے سے کوشش کر رہے ہیں کہ توڑ ہو سکے، اور اس کا توڑ اب تک ہو نہیں پا رہا ہے۔ اور پھر یہ بتاتے ہیں کہ وہ جو ان کے گھر کے ساتھ جو جتنے بھی معاملات ہوئے تھے، جو بھی کالے جادو کی وجہ سے ان کے ساتھ واقعات پیش آئے تھے، وہ سارے کے سارے انہوں نے ان کو بتائے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ وہ جو واقعات انہوں نے بتائے تھے اپنے گھر کے بارے میں ان کو، یہ نیکسٹ سیشن میں آپ سے شیئر کر سکوں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا سیشن آپ کو پسند آیا ہوگا۔ دعاؤں میں رکھیے گا کہ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، ہمیں کامیاب کرے، خوشحال کرے۔ اللہ حافظ۔